मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं आमीन मीडिया का खुसूसी प्रोग्राम खास मुलाकात खास बात। तो दोस्तों, आज के हमारे इस खास मुलाकात प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान हैं जिन्हें तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी शख्सियत जो अरबी और फ़ारसी में अपना एक अहम मकाम रखते हैं, जनाब प्रोफेसर ज़ुबैर कुरैशी साहब। तो ज़ुबैर कुरैशी साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया शुक्रिया। मैं अमीन मीडिया का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी इस महफिल में दावत दी और लोगों के सामने पेश होने का मौका दिया। अच्छा कुरैशी साहब, एक बात बताइए कि सुना है कि आपको काफ़ी आपकी खिदमत के बदले में अवार्डों से भी नवाजा गया है। तो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि वो किन किन अवार्ड से आपको नवाजा गया है। मुझे पर्शियन में प्रेसिडेंट अवार्ड मिला माशाअल्लाह, और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से गौरव पुरस्कार मिला। नरेंद्र मोदी ने मुझे प्रशस्ति पत्र दिया है, जो यानी अपने सिपाहनामा उर्दू में कहते हैं, उनकी दस्तखत से वो मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा मैं अक्सर गया हूँ भाई, ज़िया-उल-हक साहब की रात में पाकिस्तान गए, बड़ी बात क्या है। बात है। गवर्नमेंट ऑफ ईरान की तरफ से मुझे 1 महीने तक बुला के मेहमान रखा गया, खुसूसी मेहमान। मुझे लंदन बुलाया गया, मैंने वहाँ मकाले पढ़े। टॉक के अंदर जब मैंने एक मकाला पढ़ा था, तो राजस्थान के लोग हैं, वो जब खुश हो जाते तो साफ़ा बांधते। मेरे पास वो तस्वीर है, उन्होंने मेरे सर पे साफ़ा, जैसे दस्तार फजीलत हम कह सकते हैं। मैं बताऊँगा कि हिजरत बहरहाल अल्लाह का एहसान है, वो तो इज़्ज़ुमन तसा वो तो ज़िल्लुमन तसा, ये सब में उसकी तरफ से है। उसमें मेरा कुछ भी नहीं, बिला यानी हमारी कोई हौल व क़ुव्वत काम नहीं, ये सब उसकी मर्ज़ी, उसका इरादा, उसका फ़ज़ल है। मैं याद है अम्मा बिनिअमत रब्बिका फातिह कुरान से कि अल्लाह ने तुम पर जो नेमतें नाज़िल की हैं उसका ज़िक्र किया करो, तो इसलिए मैं ज़िक्र करता हूँ। इसमें कोई तकब्बुर या खुद सताइशी नहीं है, क्या अल्लाह का एहसान। अच्छा कुरैशी साहब, आपने बुजुर्गान दीन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और इस तरीके की तफ्तीश करके लिखा हुआ है कि उनकी मोहर तलाश करते हुए इस तरीके के मकालमे वगैरह भी लिखे हुए हैं। तो ख़ासकर आज हम जो हैं वो सैयद सिराजुद्दीन शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आपसे कुछ जानना चाहेंगे। तो आप उनके पैदाइश के ताल्लुक़ से कुछ बयान करेंगे? देखिए, मैं आज 50 साल से सिर्फ गुजरात के बुजुर्गान दीन पर तहकीक कर रहा हूँ और उनकी कई किताबें मैंने मखसूदात ढूंढ निकाली। एक बात आप समझ लो कि बुजुर्गान दीन के बारे में मतबूआत में कुछ भी नहीं है। वो चबे चबाए निवाले उगलते रहते हैं, अल्फाज बड़े मखबू ही रहता है। जो कुछ भी उनके बारे में मिलेगा आपको नई बातें, वो मखसूतात में मिलेगी। और मैंने हमेशा मखसूतात का ही सहारा लिया है। बहुत से बुज़ुर्गों के बारे में मैंने तहकीक की है, 10-15 किताबें लिखी है। अब आप शाह आलम के बारे में कह रहे हैं, तो मैं बताऊँ आपको, शाह आलम के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं शेख महमूद सिद्दीकी की बात करूँगा। ये बड़े बुज़ुर्ग थे और हज़रत मखदूम जहान या जहाँगीर से मुतासिर थे। और शाह आलम से भी का जब उन्होंने सवाल सुना, पहले मुल्तान में उसमें थे, फिर सिंध में यहाँ आ गए। अच्छा, और यही वो जाम को उनकी बेटियों को लेकर आए थे, जो किस्सा मशहूर है, यहाँ लेके वही आई थी। और शाह भीकन आपके साहबजादे बिल्कुल जाम, और इनकी शाह भीकन की वालिदा माजिदा और शेख महमूद एक ही जगह दफन है, बहरामपुर में किसी जगह दफन है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ। अब ये शेख महमूद सिद्दीकी उल अस्ल से, और ये शोहरा वलिया सिलसिले से मैं बैठ थे। इनके 200 साल के बाद इनके ख़ानदान में मौलाना नूरुद्दीन पैदा हुए, जिनके बारे में जिनके पास ये सारी किताबें हैं। और इनके बेटे को निज़ामुद्दीन को काजी बनाया गया, इसलिए वो काजी ख़ानदान कहलाता है, वरना वो सिद्दीकी उल अस्ल, उनके पास नसबनामा है पूरा
حضرت ابو بکر، یہ لوگ حضرت محمد بن ابی بکر صدیق کی اولاد سے، جن کو حضرت علی نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، یہ ان کی اولاد سے ہے۔ تو چونکہ ان کو شاہ عالم سے اہل بیت سے والہانہ محبت تھی، تو ان کے یہاں 300-400 جو مخطوطات ہیں وہ سب سہروردیہ سلسلے سے متعلق ہی ہیں، اور کوئی سلسلے سے متعلق ہے ہی نہیں، اور اس کو محفوظ کرانے میں میرا بڑا حصہ، ایک لمبی داستان ہو جائے گی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو جو کچھ بھی ملا ان کے ذخیرے میں ملا۔ مولانا نور الدین کا ایک مدرسہ ہدایت بخش، اور ان کا کتب خانہ تھا۔ یہ کتب خانہ انہوں نے ہجری سن 1120 میں اپنے بیٹے محمد صالح کو دے دیا، ہدیے میں دے دیا، اور انہوں نے اس کا بہت لمبا دستاویزات ہے ان کے پاس میں، اور تمام شہر کے اولیاء اللہ و مسائل کو جمع کر کے ان کی مہریں اور دستخط لیے ہیں انہوں نے کہ بھئی یہ میں نے میرے بیٹے کو دیا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو اہم کتاب میں نے ان کو دی ہے محمد صالح کو، اس میں صد حکایت بھی ہے حضرت بدر عالم کی، ان کے خود کے خط میں، اب وہ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن مولانا نور الدین حضرت بدر عالم کے معاصر تھے، اور ان کے بیٹے حضرت محبوب عالم کے مرید تھے، اس لیے ان کے پاس یہ کتاب تھی۔ اب وہ نہیں ہے، لیکن ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ سر حکایت جو ہے وہ حضرت شاہ عالم کے بارے میں، اس کا ترجمہ کر کے میں نے حضرت یہ بدر عالم جو آج سے پیری طریقے سے ان کو دیا ہے، جب وہ چھپے گی تو معلوم ہو جائے گا ان کے بچپن کے بارے میں۔ جو فی الحال بدر عالم ہیں وہ ہاں ان کو شاہ جی والے، ہاں شاہ جی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت شاہ عالم ہجری سن 817 میں پیدا ہوئے، ان کی عمر 63 سال کی ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال کی ہوئی ہے۔ دیکھو یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے۔ باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمینہ، اور عمر 63 سال کی۔ احمد آباد کی تاسیس 813 میں ہوئی، جامع مسجد 815 ہجری میں بنی۔ تو آپ پٹن میں احمد آباد کی بنیاد رکھی گئی، اس کے 3-4 سال بعد میں وہاں پیدا ہوئی۔ اور حضرت قطب عالم کو باقاعدہ حکم ہوا تھا کہ آپ گجرات میں جا کے آباد ہو اور آپ کو وہاں دین کا کام کرنا ہے۔ وہ ایک قیدی حکم سے یہاں تشریف لائے تھے، پٹن میں آباد ہوئی، پہلے وہی تھا، ہم نے دیکھا بتا۔ تو آپ کا سارا بچپن وہاں گزرا۔ آپ کی والدہ ماجدہ مقبول عالم لکھتے ہیں اس میں جماعت شاہیہ میں کہ ہماری دادی صدیقی تھی، انہوں نے پورا نسب نامہ دے دیا ہے جماعت شاہیہ میں بہت فخر سے کہتے کہ ہماری دادی کو صدیقی تھی۔ ان کا نام تو عامر تھا، لیکن ان کا لقب سلطان خاتون تھا، ان کے والد کا نام عبد الکریم خان تھا۔ پورا نسب نامہ دیا ہوا ہے، ہم اس کتاب میں سے ناظرین کی خدمت کو بتایا جا سکتا ہے۔ ان کے استاد حسن فقی تھے، ان کا نام کہیں آتا نہیں، یہ زبردست فقیر تھے اس زمانے کے۔ احمد صاحب بادشاہ کے خاص ہوئی تھے۔ ان کی ایک مخطوطہ قاضی صاحب کے یہاں مجھے ملا۔ ابھی قاضی صاحب یعنی ان کا جو ان کی اولاد میں قاضی عرفان حسین ہے، ان کے پاس یہ سب ہے۔ اس کا نام ہے عمدۃ الحکام و جنۃ الخصام۔ یہ اصول فقہ میں کتاب ہے۔ ایسا گمان غالب ہے کہ حضرت شاہ عالم کے یہ استاد تھے، ان کے پاس آپ نے تعلیم حاصل کی تھی بچپن میں۔ اور بچپن کی آپ کی کرامات کے واقعہ صد حکایت میں بدر عالم صاحب لکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ عالم کی اولاد میں بدر عالم 200 سال کے بعد پیدا ہوئے، یہ اورنگزیب کے زمانے کے ہیں، اور مقبول عالم کا 150 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ 150 سال کا فاصلہ ہے ان کے اندر۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت قطب عالم کو خیال پیدا ہو کہ چلو آج صبح کی نماز حرم شریف میں جا کے پڑھتے ہیں۔ اچھا، وہ اپنے روحانی طاقت سے پہنچ کے حرم شریف میں نماز سے فارغ ہو کے باہر نکلے
ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کچھ مانگا، تو آپ تو ایسے ہی چلے گئے تھے، تو اس نے کہا اچھا تو بیٹھے آئیے بیٹھے جائیے، میں ابھی آتا ہوں. ان یوں تھا کہ میں فوراً پٹن جا کے آ جاؤں گا، اس کو میں کھانا کھلا دوں گا. آ گئے. یہ خادمہ تھی، اس نے کہا کہ جلدی سے ناشتہ تیار کرو، مجھے حرم شریف میں پہنچانا ہے. 10-15 منٹ میں آتا ہوں، جیسے وہاں تک تم تیار کرو. وہ آئے، کلاؤ کھا کے وہ خادم والے کہا میں نے وہ تو پہنچا دیا. کہ کیسے پہنچایا؟ کہ میں یہاں سے ہاتھ لمبا کر کے دینے وہاں پہنچ جاتا تھا. کیا بات ہے. ان کو گرم گرم روٹیاں نے جو تھا وہ آپ کو ساحل کو میں نے کھلا دیا. اب یہ چونک پھر کہ یعنی تمہارے پاس یہ اتنی کسب و کرامت آئی کہاں سے؟ پھر وہ خادمہ نے بتایا کہ حضرت شاہ عالم بچے تھے، اس کو کھیلتے تھے بچوں کے ساتھ میں. ان کا پیرا مبارک گھر آلود تھا، رال بھی ٹپکی تھی، ریت بھی لگی تھی. وہ آ کے مجھے دے گئے کہ لو دھو ڈالو. میں نے اس کو دھویا. ہوتا کہ یہ پیر زادے ہیں، ان کا اور ان کا پسینہ بھی اس میں، یہ گندی نالی میں کیسے بھاؤں میں؟ میں نے دھو کے ایک تغارے میں پانی جمع کیا، دھو ڈالا. اب پھر سوال پیدا ہو کہ آخر اس کو دھلنا تو پڑے گا ہی. تو اچانک مجھے خیال ہوا میں اس کو پی گئی. بس وہ پی گئی اور میرے یعنی تمام 14 سبق مجھے روشن ہو گئے. یہ بات بدر عالم، بہت ساری باتیں لکھی، یہ بات لمبی ہو جائے گی. پر یہ بدر عالم جو سنے ہیں تو وہ ان کے اولاد میں سے ہیں، بہت جید عالم تھے. اس کے بعد آپ بتائیں کہ دوسری کتاب جو ہے شاہ عالم کے بارے میں جتنی معلومات ہم کو جماعت شاہیہ میں سے ملے گی اور کسی کتاب میں نہیں ملے. اچھا. جماعت شاہیہ کی کئی حصے ہیں. ایک حصے کا ترجمہ کر کے میں نے حضرت بدر عالم شاہجی والوں کو بھی دیا ہے، وہ چھپا بھی ہے. صاحب کیا نام ہے اس کا جو شاہی کیا انہوں نے؟ یہ بدر عالم شاہجی والے، ہاں انہوں نے کس نام سے؟ وہی نام سے ہے، اسی نام سے. اسی نام سے جماعت شاہیہ. جماعت شاہیہ کے نام سے. جمعہ کی اس لیے کہ جمعہ کو وہ آپ کی محفل سجتی تھی. اچھا. تو حضرت شاہ کی جمعہ کے دن سجنے والی محفل ہے. اب یہ کتاب قاری صاحب کے پاس کمال کی نسخہ ہے، ایک تو ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. یہ کتاب 1022 میں لکھی گئی، ایسا مقبول عالم لکھتا ہے اس کے اندر. اور اس میں ان کے صاحبزادے حضرت مقصود عالم کہتے ہیں کہ یہ کتاب میرے ابا کی کتاب کو میں نے 1028 میں یعنی 6 سال کے بعد آگرے میں بیٹھ کے نقل کی ہے. تو وہ پوری کتاب آگرے بیٹھ وہ ان کے خط میں ہے. تو یہ کتاب بہت اہم ہوئی، قدیم ہوئی اور مستند کتاب ہوئی، کیونکہ وہ ان کے بدر عالم کے خط میں ان کا نمونہ ہم آپ کو بتائیں گے. اس میں کئی حصے اس میں مقبول عالم نے 5-6 باتیں بہت عجیب لکھی ہیں. حضرت مخدوم جہان یا جہاں گز کے بارے میں وہ لکھتے ہیں. ان کی جو حضرت محترمہ کا نام تاج ملک تھا. ان کی ساجی فردوس بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے چھیڑنے کے لیے کہا اپنی بیوی سے کہ معلوم نہیں یہ کس کے گلے پڑے گی. تو تاج ملک بھی تھی، وہ بھی خدا رسیدہ تھی. انہوں نے کہا حضرت آج دنوں کے لیے آپ کے گلے پڑے گی. وہ پھر ایسا ہی ہوا، تاج ملک کا انتقال ہوا اور پھر آپ نے اپنی سالی سے نکاح. میں نے وہی واقعہ شاہ عالم کے ساتھ پیش آیا ہے. بالکل. ان کی سالی کے مرنے کے بعد بیوی کو آپ نے اپنی سالی سے نکاح کیا تھا. یہ ایک دونوں کی زندگی میں ایک مشترک بات ہے. حضرت مخدوم جہان یا جہاں گز کی والدہ کا نام مریم تھا، اس میں لکھا ہوا ہے. اب ایک اور بات انہیں لکھی ہے، بہت بڑے بمبانی عالم گزرے یہاں پہ. بمبان یعنی یہ گاؤں تھا افغانستان میں کہیں، وہاں کے یہ لوگ رہنے والے لیکن ہیں عباسی. یہ لوگ سارے کے سارے عباسی، اچھا. حضرت عباس کی اولاد سے.
اور حضرت مخدوم جہانیہ جہانگیر کے زمانے سے یہ سب سہروردی خاندان میں بیٹھ ہے. تو حضرت شاہ عالم نے ان کے لیے دعا کی. ایسا مقصود عالم کہتے کہ بمبانی سارے عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، اور انشاءاللہ ان کی اولاد میں بڑے بڑے عالم فاضل اور اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے. اور ایسا ہی ہوا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ شاہ عالم کا انتقال تو 1880 میں ہوا، لیکن مقبول عالم کے زمانے میں عبداللطیف بن عبداللہ بمبانی عباسی ایک صاحب پیدا ہوئے جو مقبول عالم کے مرید تھے. انہوں نے مولانا رومی پر ایک کتاب لکھی. جتنی 10 سال تک تحقیق کی بھائی انہوں نے، 10 سال تک، 1022 سے لے کے ہجری سے 1032 تک. اچھا. اور ایسی کتابوں کو ٹیلی کیا. مثنوی کی 6 جلدیں ہیں، 60,000 شعر ہیں، سب کو ٹیلی، ایک کریکٹ صحیح نسخہ تیار کیا. اس پہ نوٹس لکھی اور اس کے الفاظ کے معنی بتائے، حدیثوں کا کی تخریج کی. بہت بڑا کام کیا. اس سے بڑا کام آج تک مثنوی پہ نہیں ہوا. 400 سال پہلے پوری ایران میں بھی نہیں ہوا، افغانستان میں بھی نہیں ہوا. یہ ان کی دعا کا تو ہے. اور وہ 1048 میں ان کا انتقال ہوا عبداللطیف صاحب. تو وہ وہیں شاہ عالم کے کمپاؤنڈ میں ہی کہیں دفن ہے، ایسا بتا. وہاں ایک قبرستان ہے چھوٹا سا، وہاں بڑی بڑی ہستیاں دفن ہیں. یہ وہاں دفن ہے. اب زین العابدین، میں نام بھول رہا ہوں اس وقت، وہ بمبانی تھے، محتسب تھے. ایک مرتبہ وہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک سوری وہ کچھ موسیقی کا آلہ لے کے جا رہا تھا، سونے کا تھا. انہوں نے دیکھا کہ سونے کا ہے اور موسیقی تو لے کے تو ڈالا. وہ روتا رہا کہ بھائی یہ محمود بیگری کا ہے، سلطان نے منگوایا، بنوایا نے، وہ مانگا، میں تو دینے جاتا ہوں کہ چلو نہیں یہ چل تو ڈالا. اب اس نے جا کے کہا، روتے روتے بیان کیا کہ بھائی وہ چپ ہو گئے محتسب کے آگے. انہوں نے محمود بیگڑے نے ایسا کہا ہندی میں کہ نیچی بیڑی ہر کوئی توڑے، بیڑی کا جہاز نیچے اور جھوڑے، نیچی بیڑی ہر کوئی جیڑو. تو سب کچھ ان کو کہو نا کہ شاہ عالم کو جا کے منع کرے. وہاں قوالیاں ہوتی ہیں، ریشمی لباس پہنتے ہو، ان کے پاس جاؤ نا. یہ پہنچے ہو، ریشم کا لباس تھا پہلے. اب یہ غصے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ ویسے بیٹھ. اچھا بھائی دوسرا لباس لاؤ. دوسرا پہنا لا کے دیکھو یہ تو نہیں ہے نا. پھر پہنا تو ریشمی ہو گیا. تو دیکھو آپ اب میں تو یہی پہنتا ہوں، لیکن میرے جب جیب تن ہوتا تو میں کیا کروں، تو خاموش ہو. تو حضرت کو قوالیوں کا غوث ہوتا ہے، شاہ عالم کو. اور ان کے یہاں جو محفل ہوتی تھی اس میں بڑے بڑے فارسی شاعروں کا کلام پڑھا جاتا تھا. محمد شیر مغربی نام کے ایک شاعر گزرے، وہ وحدت الوجود کے شاعر تھے. اور ان کا اثر حضرت جمال الدین جمن صاحب پہ بھی. یہ حضرت جمن صاحب جو ہے نا وہ بھی بڑے شاعر تھے. ان کا دیوان میں نے دیکھا ہے، قلمی وہ پڑھا بھی ہے. وہ بھی اسی کے زیر اثر لکھتے تھے. وہ کہاں سے کہاں سلسلہ پہنچتا ہے وحدت الوجود پہ. ہاں وحدت الوجود. ایک غزل ان کی گائی، قوالوں نے گائی، آخری مقطعے کے اوپر حضرت کو وجد آ گیا. مقطع ہی ایسا تھا، وہ کتابوں میں نقل کیا ہے، بات لمبی ہوئی میں کہتا ہوں. ایک دن کچھ لوگوں نے آپ حجرے میں بیٹھے تھے، کہا تھا پٹن سے کچھ قوال آئے ہیں. پٹن سے آئے تو ان کو بہت محبت تھی اپنے اور وہ گجری زبان میں قوالی گائیں گے، یعنی لوکل زبان میں. آپ نے بلایا، ان سے قوالی انہوں نے سنی. تو وہ جو قوالیاں گاتے تھے وہ صوفیانہ ہوتی تھی، اس لیے وہ سنتے تھے اور اس سے لطف لے کے وجد میں بھی آتے تھے. اسی طرح سے سلطان محمود بیگڑے کے والد سلطان محمد اچھا شاہ عالم کے سال میں گجری زبان میں قصیدے کہتے تھے، یعنی لوکل لینگویج کے مقامی زبان میں قصیدے کہتے تھے. ایسا وہ بغیر یہ لکھتے. ایک عجیب قصہ لکھا ہے انہوں نے. ایک عورت تھی، ہندو عورت تھی،
وہ رہتی تھی یہاں ایک محلہ تھا امراض محمود بیگے کے زمانے میں، اس کا نام تھا سرخیل متھورا کنیا محلہ، یہ فارسی نام ہے، اس کو گجراتی کریں تو متھورا دس کنیا محلہ، یہ ہوئے دیکھو یہ محلے کا نام ہے۔ اب مسلمان سوچو کیسے محلہ تھا۔ وہ آئی اور شکایت کی حدت سے کہ میری اولاد نہیں، آپ دعا کرو۔ آپ نے دعا کی کہ انشاءاللہ اللہ تیری گود بھر دے گا، اور وہ بچے کے 7 بیٹے ہوں گے، تیری نسل اتنی چلے گی، جا خوش ہو گئی۔ اللہ نے ان کی مراد بڑھائی۔ وہ بچہ تھوڑا جوان ہوا تھا، ادھر سے نکل گیا چاپانے کی طرف، کئی جنگ میں مارا گیا، قتل ہو گیا۔ اچھا، لوگوں نے آ کے اس سے کہا کہ تیرا بیٹا قتل ہو گیا ہے، تو اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، میرے پیر نے کہا تھا کہ اس کے 7 بیٹے ہو گئے، ابھی تو میں نے اس کی شادی بھی نہیں کی، تو میں تو مانتی نہیں، اس کی لاش لاؤ تو بتاؤ، مجھے لا کے بتاؤ۔ ان کا کہا پتھر کی لکیر ہے، تم سب غلط کہتے ہو، لا کے بتائی، لاش رکھی، اس نے یوں کھولا، بچہ زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہی اس کے ساتھ بچے، مقبول عالم لکھتے ہیں کہ 200 سال 150 سال کے بعد پیدا ہوئے، شاہ عالم کے برابر، وہ لکھتے ہیں کہ اس بچے کی اولاد آج بھی احمد آباد میں ہے، رہتی ہے۔ زبیر میرے صاحب ایک بات بتائیے کہ سید سراج الدین شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ پاٹن سے آنے کے بعد احمد آباد میں کہاں پر مقیم ہوئے؟ ایسا کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن میں مقبول عالم کی جماعت شاہیہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ وہ جماعت شاہیہ جو خود اپنے مقصود عالم نے اپنے خط پہ لکھی، اس سے مستند کتاب نہیں ہو سکتی، اکثر انہوں نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن آپ انبیاء آباد سے رسول آباد تشریف لائے، 3-5 جگہ لکھا ہے، وہ میں نے حوالے بھی دیے اپنی کتاب کے اندر۔ اچھا، تو معلوم ہوا کہ انبیاء آباد ایک اور کوئی محلہ تھا، یہ رسول آباد کے علاوہ تھا، اور آپ کا دولت کرا انبیاء آباد میں تھا، جہاں سے آپ یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اس لیے ایک نئے محلے کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، اور مستند بات مقبول عالم کہہ رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب میں کہہ رہے ہیں، تو یہ بالکل مستند بات ہے۔ اچھا، آپ کچھ ان کے بارے میں بتا رہے تھے اس طریقے سے کچھ کہ آپ کی تربت جو ہے، آپ کا جو مزار ہے، وہاں پر کچھ سرحان لکھا ہوا ہے۔ ہاں، وہ ان کی مزار کی کٹھیرا جو ہے، کٹھیرے کے اوپر پچرا لگا ہوا ہے، دیکھا وہ پچرے پہ آپ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، شاید کسی کو علم نہیں ہے اس بات کا، اور یہ 99 نام لطائف شاہیہ میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے وہ نام پڑھ کے ایک زمانے میں موسیٰ صاحب کو، جو تھے ہمارے موسیٰ میاں صاحب کو بتایا تھا، شاید بہت کم لوگ جانتے کہ یہ ان کے نام وہ لکھے ہوئے ہیں، ایسا یہ ایک عجیب بات ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ عالم کے زمانے میں ان کے متعلق جو کتابیں لکھی، کنوز محمدی وغیرہ، جو ان کے مرید، وہ اب دستیاب نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں جو کچھ بھی ان کے خاندان میں لکھا، وہ 150 سال کی بات میں، 200 سال کی بات میں لکھا ہے، اور وہی مستند ہے، اور وہ سب مخصوصات کی شکل میں بکھرا پڑا ہے، چھپا نہیں۔ اور ہم اس سے بات کریں تو ہم نے 2 سورس کی بات کی، ایک بدر عالم کی صدیقات اور دوسری مقبول عالم کی جماعت شاہیہ، اس کے کئی حصے، ایک دو نہیں۔ اس کے بعد ایک کتاب جو ہے بدر عالم صاحب نے لکھی، اس کا نام ہے جامع الفوائد و مستجمع الاوائد، اس کا دوسرا مزودات شاہیہ، یہ 24 جلدوں میں تھی۔ اچھا، بہت ضخیم کتاب ہے۔ اس کی ایک کاپی 21ویں جلد یعنی 21 والیوم قاضی صاحب اپنے قاضی عرفان حسن کے پاس میں موجود ہے، میں نے دیکھا ہے، اتنی بڑی تفصیل کتاب ہے، پڑھ نہیں سکے، میں نے پڑھی نہیں، اس میں سے 2-4 صفحے پڑھ کے اپنی کتاب سے میں نے استفادہ کیا ہے، لیکن شاہ عالم صاحب کے بارے میں اگر مزید جاننا ہو تو یہ کتاب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اس سے ہم کو
مستند باتیں مل سکتی. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, اپروچ کیا ہے, کہ جب تک مخطوطات میں سے باتیں ملتی ہوں وہاں تک مطبوعات کا حوالہ ہم نہیں لیتے. خاص طور پہ وہ مطبوعات جو پچھلے 50-100 سال میں وہ ہمارے نزدیک بہت مستند تھی, یا وہ اس میں بیبلیوگرافی بھی نہیں ہوتی. تو یہ کتاب کم از کم دیکھنے کے لائق ہے. اب دیکھو, اگر آپ چاہو تو میں ان کے مصنفات کے نام گناؤں. یہ تصنیفات جو ہیں میں کتاب میں دیکھ کے کروں گا. شاہ عالم کی کئی تصانیف ہیں اور بہت کچھ کہا جاتا ہے, لیکن جو تصانیف حضرت مقبول عالم نے جماعت شاہیہ میں گنائی ہیں وہ یہ ہیں. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. رسالہ رضویہ, رسالہ صادقیہ, رسالہ باقریہ, مصابیح, رسالہ حسینیہ, رسالہ عسقریہ, رسالہ محمدیہ, رسالہ کاظمیہ, مفتاح خزائن اللہ. یہ کتابیں انہوں نے الگ الگ جگہ اس کا ذکر آیا. کیونکہ آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ کی محفل کیا, کبھی آپ کہتے تھے کہ میری فلاں کتاب پڑھو آج, اور پھر اس پہ تذکرہ, اس پہ بحث مباحثہ ہوتا تھا. تو یوں ہی کتابوں کے نام اس میں آ گئے. اور دوسری کمال بات کیا ہے کہ جو 2-3 صفحے کے رسالے ہیں نا, وہ تو مقبول عالم صاحب نے جو مکمل اول سے آخر اس میں نقل کر کے وہ محفوظ ہوگا. بالکل. ہاں, یعنی اس میں سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کاظمیہ وغیرہ اس میں اول سے آخر محفوظ ہے. وہ اگر چاہے تو 26 ہے, ایک الگ بات. دوسرا کیا تھا کہ حضرت مقبول عالم نے جب بھی نئی جمعہ کا حوالہ وہ شروع کیا ہاں, تو حضرت شاہ عالم کو نئے نئے القاب سے یاد کیے. کیا بات ہے. وہ دیکھو, اگر ایک سال کے اندر سمجھ لو کہ 48 جمعہ آئی, 4 ہفتے بھی 4 جمعہ ہو تو انہوں نے ہر جمعہ میں ان کو الگ الگ القاب سے یاد کیے. وہ القاب بھی سننے جیسے ہیں. دیکھو آپ نے کیا کہا, سید العابدین, وارث محمدیہ, محبوب اللہ الاعظم, ناصح العباد, واحد و مطالب الخلق, قدوہ اہل شریعہ والحقیقہ, بالی مبالی خیر, سائق المریدین الی الجنان باذن الرحمن, ثانی مخدوم جہانیہ, سلطان محبوبین, محبوب حضرت ذی الجلال, قبلہ مریدین, وارث الانبیاء والائمہ, قدوہ اہل احسان, مالک رقاب الامم, ناجی اللہ, الناطق بالحق والقائل بالصدق. اور بھی بہت سارے ہیں, میں نے اختصار سے یہاں تک لکھا ہے. اب میں چاہوں گا کہ آپ کو اس ان بزرگوں کے خط کا دیدار کرائیں آپ کو. جی بالکل. حضرت نور الدین, انہوں نے مدرسہ ہدایت پہ کام کیا تھا, آج بھی وہ مدرسہ ہے, اور اپنے مقصود عالم کی کتاب ہم کو ملی آراس نامہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شاہ عالم کے خاندان والوں نے حضرت ماہ عالم کے زمانے میں, قریب اکبر کے زمانے میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا. اس کا نام تھا فیض بخش. اس مدرسے کا نام کوئی کتاب میں نہیں ہے. اچھا, کوئی کتاب میں نہیں. پہلی مرتبہ خود ہم نے اس میں پڑھا, اور بہت تفصیل سے, اور اس میں کیسے کیسے علماء پڑھاتے تھے, کیا کیا پڑھاتے تھے. اس میں پڑھاتے تھے خلیل احمد صاحب, جو مقصود عالم کہتے ہیں کہ یہ میرے استاد تھے حدیث کے, اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی اولاد سے, ان کا نسب نامہ جو ہے وہ ہم نے اس میں ہماری کتاب میں
شائع کر دے. تو مولانا یہ جو قاضی عرفان حسین اس وقت جو ہے ان کے پاس جو خزانہ ہے شاہیہ بزرگوں کی معلومات کے بعد غضب کا خزانہ ہے. تو اس میں ان کے پاس ان بزرگوں کی کتابیں آ گئی ہیں کیونکہ مرید بھی تھے اور بہت ان کے یعنی فیورائٹ تھے. تو جو کتابیں ان کے پاس ہے وہ ان کی بزرگوں کی تحریر میں رہی. جیسے ایک کتاب ہے وہ حضرت محمد ماہی عالم کی ملکیت میں رہتی تھی. آپ نے اپنے دستخط سے اپنا نام لکھا ہے, ہم کو پتہ چلا کہ ان کی ہے, ان کے دستخط آ گئے. پھر مقصود عالم کے خط میں ان کی مہر ہے. حضرت مقبول جعفر بدر عالم کی بھی مہر ہے. اور تمام بزرگوں کے نسب نامے ان کے پاس موجود ہیں. حضرت بابا فرید گنج شکر کا نسب نامہ وہاں اس میں دیا ہوا, ہم نے کتاب میں چھاپ دیا. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. اور حضرت محمود دریائی خواجہ محمود دریائی بیر پوری, حضرت عباس کی اولاد, یہ سب عباسی تھے. ان کے والد, ان کے دادا شاہ حماد کا مزار بھی ہے سرسپور میں. اور یہ سب حضرت شاہ حماد تو ان شاہ اعظم کے بولے ان کے زمانے کے تھے. بعد میں ان کے یہ پوتے ہیں اور ان کا نسب نامہ ملا, وہ ہم نے چھاپ دیا عباس. اب ایک ہمیشہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم وہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی اولاد سے. نسب نامہ یہ کہتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عباس کی اولاد سے. یہ کوئی اور صاحبزادہ ہے, نیا نام ہے. وہ نسب نامے میں یہ لوگ بھی اپنے آپ کو عباس میں تو سمجھتے ہیں, ہم کسی کے پاس نسب نامے ہیں نہیں. اب یہ نسب نامہ ہم نے اس میں شائع کر دیا. اسی طرح سے حضرت محمد غوث کے والد جو یہاں آئے تھے, انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی دولت خانے میں. یہ حضرت وہ خود کہتے ہیں, وہ کتاب کے حوالے سے ہم نے وہ صفحہ فارسی کا شائع کر دی کہ میں حضرت خواجہ فرید عطار کی اولاد سے, اتفاق سے میں ان کی مزار پہ حاضر ہوا ہوں نیشاپور میں. اور حضرت عطار جو ہیں وہ جعفر صادق کی اولاد سے, ان کا نسب نامہ بھی دیا ہے. وہ نسب نامہ بھی ہم نے شائع کر دیا. تو یہ لوگ بھی سب جعفری سعادت میں شمار. یہ باتیں بہت کم لوگ جانتے ہیں, بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو ایسے سارے نسب نامے ان کے پاس سے لے کے ہم نے اس میں, اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. ان کی مہر ہے, ان کی خط. جیسے اپنے حضرت شیراجی صاحب, شیخ احمد شیراجی آسٹریلیا میں دفن, ان کا خط, ان کی تحریر مل گئی, ان کے ہاتھ کی لکھی, وہ ہم نے چھاپ دی ہماری کتاب کے. یہ چھپ کے آ گئی, یعنی 15-20 دن کے لیے چھپ کے آ جائے گی. تو یہ اب یہ سب کا تعلق ان سے تھا. اس میں کمال کیا ہوا کہ حضرت مولانا نور الدین سے ایک تو شاہیہ خاندان کے ساتھ بہت وابستہ تھے, ان کے اجداد بھی وابستہ تھے, یہ بھی عاشق اہل بیت تھے. یہاں تک کہ لوگ ان کو شیعہ سمجھ کے, معلوم ان پہ حملہ ہوا تھا, یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شیعہ ہیں. بہت اہل بیت کے طالب, ایک پٹھان نے ان پہ حملہ, بری طرح سے آپ زخمی ہوئے تھے اور جا کے انہوں نے سہارن میں پناہ دی تھی. ہنگامہ ہو گیا. مولانا نور الدین کی عمر 95 سال کی تھی, برابر انہوں نے اتنی لمبی عمر پائی. اور ان کے تعلقات سارے مشائخ سے, جتنے بھی شاہ عالم کے خاندان والے تھے قطبیہ, آپ ان کے سب کے استاد ہیں, کیونکہ اس کو محبوب عالم کے آپ خلیفہ تھے, اس لیے وہ عزت کرتے تھے. ان سے ان کا مدرسہ بھی تھا. تو شاہیہ اور قطبیہ دونوں گھرانے کے لوگوں کے آپ استاد ہیں. اسی طرح سے ان کے تعلق مولانا محمد طاہر پسلی کے خاندان والوں بھی تھے, یہ بھی صدیقی تھے. تو جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں وہ سب وہاں پٹن کے
عبد الوہاب ہوئے کہ ان کے بیٹے یہ سب ان کے ٹچ پہ، ان کے بھی یہ استاد تھے. اس کی وجہ سے ان کے پاس وہاں کی کتابیں بھی آ گئیں، پٹن کی بھی آ گئیں، یہاں کی. اچھا حضرت سیائی صاحب ان کے قریب کے ہی رہتے، وہیں ان کا مزار ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے پاس یہ ساری کتابوں کا ذخیرہ جمع، وہ ذخیرہ بالکل نایاب ہے، بہت ہے. اس پر ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ کتاب جو ہے وہ اس پہ سے ہی، اس میں ہم نے کم از کم 80-90 بزرگان دین کا ذکر کیا ہے. یہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے کون سی کتابیں لکھی، یہ اہم ہے. اچھا صاحب، یہ کتاب جو آپ لکھ رہے ہو یہ کب شائع ہونے والی ہے؟ جی یہ اب میں تو 10-15 دن میں آ جائے گی اچھا انشاءاللہ. رمضان کے اواسط میں کتاب انشاءاللہ آ جانی چاہیے. ہم نے کریکشن کر کے دے دیا. چلیے یہاں پر اس پروگرام کو اختتام کریں. ہاں ختم. ہاں آپ کا آج کے تو دوستو بہت بہت ہم شکر گزار ہیں زبیر قریشی صاحب کا کہ انہوں نے اتنا قیمتی وقت نکالا. اس دور میں بزرگان دین کے تعلق سے اتنی معلومات کا ذخیرہ رکھنا یہ بہت ہی بڑی بات ہے. تو ان کی خدمات ہم لیتے رہیں گے اور آئندہ بھی ایسے کئی پروگرام ان کی خدمات کے لیے ہم بناتے رہیں گے. میں مظہر شیخ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.